अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कार्ल मार्क्स। और हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स जो है वो बाई बर्थ जो है उसका तल्लक किस रियासत के साथ था, और उसकी स्कूलिंग किस तरह हुई है, उसकी जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन क्या है, और किस तरह जो है वो स्टेट टू स्टेट जो है उसको माइग्रेट करना पड़ा। अपने जो रेडिकल उसके जो फ़िलासफ़ी थी, उसकी जो रेडिकल फ़िलासफ़ी थी, जो इनकलाबी उसके नज़रियात थे, जो कम्युनिज़म और सोशलिज़म के ऊपर मबनी थे, उनकी वजह से उसको मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर जो है जलावतनी जो है की ज़िंदगी जो थी गुजारनी पड़ी। इसके ऊपर भी बात होगी, और उसका जो फेमस वर्क है, उसकी जो मुख्तलिफ़ बुक्स हैं, उनके ऊपर भी जो है बात होगी। तो आइए इस वीडियो के अंदर जो है हम जानने की कोशिश करते हैं कि कार्ल मार्क्स के बारे में कौन कौन सी अहम चीज़ें जो हैं वो शामिल की गई हैं। कार्ल मार्क्स was born on May 5, 1818 at Treves in Rhineland, प्रूशिया, जर्मनी। तो कार्ल मार्क्स जो है डियर स्टूडेंट्स कब पैदा होता है? ही वॉज बॉर्न ऑन May 5, 1818। तो 5 मई 1818 को जो है उसकी पैदाइश होती है। कहाँ पे होती है? ट्रीविस इन रेनलैंड। ट्रीविस इन रेनलैंड जो है ये बेसिकली प्रूशिया, जर्मनी का जो है एक सूबा था, जहाँ पे जो है वो पैदा हुआ। तो बेसिकली कार्ल मार्क्स वाज ए जर्मन पॉलिटिकल फिलासफर एंड ऑथर आर थ्योरिस्ट। तो उसका तल्लुक जो है वो जर्मनी के साथ है, और जर्मनी का जो की स्टेट जो थी रेनलैंड जो है, वहाँ से जो है उसकी पैदाइश हुई थी। एंड ही इन ए ज्यूश फैमिली। तो कार्ल मार्क्स जो है बेसिकली उसका तल्लुक जो है बाई बर्थ एक ज्यूश फैमिली के साथ था, यानी उसका तल्लुक एक यहूदी ख़ानदान के साथ था। लेकिन हुआ क्या? एंड he was only 6 when the Karl Marx family was converted to Christianity. तो बाई बर्थ जो है वो एक यहूदी था, लेकिन जब उसकी उम्र जो है 6 साल को पहुंची, तो कार्ल मार्क्स की जो फैमिली है, उसके जो पेरेंट्स हैं, उनने अपना जो रिलीजन है वो कन्वर्ट कर लिया फ्राम ज्यूश टू क्रिश्चियनिटी। तो ज्यूस को उन्होंने तरक किया और क्रिश्चियनिटी जो है उसमें वो दाखिल हो गया। तो इस तरह जो है कार्ल मार्क्स की जो इब्तदाई ज़िंदगी है उसमें उसको मज़हब की तब्दीली के अमल से जो है गुज़रना पड़ा था। इस चीज़ ने जो है उसके ज़हन के ऊपर जो है लाजमी तौर पे बड़े गहरे असरात मुरतब किए। और देखते हैं नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी के बारे में इंतहाई अहम वीडियो हम देख रखे हैं। कार्ल मार्क्स अटेंडेड ग्रामर स्कूल इन ट्रीविस एंड आफ्टर स्कूलिंग ही जॉइंड द यूनिवर्सिटी ऑफ बोन। तो कार्ल मार्क्स जो है उसकी जो इब्तदाई तालीम थी वो अपना जो मकामी उसका शहर था, मकामी जो इलाका था ट्रीविस, वहाँ पे जो है उसने एक ग्रामर स्कूल के अंदर जो है उसकी स्कूलिंग हुई। और उसके बाद जो है उसने कहाँ दाखिला लिया? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोन। तो बोन यूनिवर्सिटी के अंदर जो है उसने एडमिशन ले लिया इन 1835। तो 1835 में जो है, यानी 1818 में उसकी बर्थ होती है, और 1835 में जो है कार्ल मार्क्स जो है उसने बोन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। और एट दैट टाइम ही वाज जस्ट 17 ईयर्स। और उस वक्त जो है जब उसने बोन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया तो उसकी उम्र जो है उस वक्त सिर्फ 17 साल थी। तो 17 साल की उम्र में जो है उसने बोन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया था। लेटर ऑन ही जॉइंड द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। तो पहले उसका जो एडमिशन था वो बोन यूनिवर्सिटी में था, लेकिन थोड़े अरसे के बाद जो है उसने अपनी यूनिवर्सिटी जो है तब्दील की, और बोन यूनिवर्सिटी से वो बर्लिन यूनिवर्सिटी में चला गया। वेयर ही केम अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द हेगेलियन फ़िलासफ़ी। तो वहाँ पे जो है उसने ये जो हेगल की फ़िलासफ़ी जो है उसका बरह रास्त जो है था मुताला किया, और वो उसकी फ़िलासफ़ी से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासर हुआ था, और उसी की फ़िलासफ़ी के ज़ेर असर जो है उसने अपनी तालीम का सिलसिला जो था जारी किया। तो पहले वो बोन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, बोन यूनिवर्सिटी से उसने बर्लिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और वहाँ पे बर्लिन यूनिवर्सिटी के अंदर जो है कार्ल मार्क्स जो था उसने हेगल की जो फ़िलासफ़ी है, जो उसकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी थी, उसको स्टडी किया। और दिलचस्प बात यह है कि हेगल भी जो है वो भी जर्मन फ़िलासफ़र है, और कार्ल मार्क्स भी जो है बाई बर्थ जो है वो जर्मन है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट देखिए क्या है। इन 1842 he got his degree of Doctor of Philosophy at the University of Jevna। तो 1842 में जो है उसने जब डी स्टूडेंट ये भी याद रखिएगा कि बाद जगहों के ऊपर जो है ये 1841 लिखा होता है। तो बहरहाल
جیونا یونیورسٹی جو ہے وہاں سے اس نے کیا کیا، اس نے اپنی جو ڈاکٹریٹ کی یونیورسٹی ہے، جو ڈاکٹریٹ کی جو ڈگری تھی، پی ایچ ڈی کی ڈگری جو تھی وہ اس نے حاصل کی۔ تو کیا ہے، ان 1842 he got his degree of Doctor of Philosophy at the University of Jevna on the topic of difference between the natural philosophy of Democritus and Epicurus at the age of 23۔ اور جب اس نے جیونا یونیورسٹی سے جو ہے اپنی ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری حاصل کی اور اس میں میچورٹی حاصل کی، تو ہی واز جسٹ ایٹ دا ایج آف 23 ایئرس۔ تو صرف 23 سال کی عمر میں جو ہے اس نے یہ ڈگری جو تھی ڈاکٹر آف فلاسفی کی جیونا یونیورسٹی سے جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا ذہین آدمی تھا، اور فلاسفی کے اندر جو ہے اس کو کتنی جو ہے وہ اپروچ اس کی کتنی مضبوط تھی کہ اس نے ابتدائی عمر میں جو ہے انتہائی اعلیٰ ڈگری جو تھی وہ حاصل کر لی تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کارل مارکس جو ہے واز چیریسڈ دا امبیشن آف دا بیکمنگ اے ٹیچر۔ تو کارل مارکس جو ہے بیسیکلی اس کو ٹیچر بننے کا جو ہے، استاد بننے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور یہ اس کا پسندیدہ تھا، یعنی ٹیچنگ جو ہے اس کا جو فیورٹ فیلڈ تھا وہ ٹیچنگ تھا، اور ہی واز چیریسڈ the ambition of the becoming a teacher, but his aim could not materialize as his views were considered too radical by the university authorities۔ اب کارل مارکس جو ہے بیسیکلی جو ہے وہ ایک ریڈیکل شخص تھا، انقلابی شخص تھا، اور اس کی سوچ جو ہے بڑی انقلابی تھی، اور وہ تبدیلی جو ہے وہ چینج کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا تھا، اور جو ٹریڈیشنل سیٹ اپ تھا وہ اس کے اگینسٹ تھا۔ تو جب اس نے یونیورسٹی کے اندر جو ہے ٹیچنگ شروع کی، لیکن ہوا کیا، اس کے جو ریڈیکل آئیڈیاز تھے، ریڈیکل جو اس کی فلاسفی تھی، یونیورسٹی جو ہے اس سے مطمئن نہیں تھی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے، جو ایڈمنسٹریشن تھی، اس نے کارل مارکس کی وہاں سے چھٹی کروا دی، اور اس کو اس طرح جو ہے ایک دھچکا لگا کہ اس کا جو پسندیدہ پروفیشن تھا، جو ٹیچنگ اس کا پسندیدہ پروفیشن تھا، اس کو جو ہے محسوس ہوا کہ میں اب ٹیچنگ کے لیے زیادہ فٹ نہیں رہا، تو لہٰذا اسے اپنا جو شعبہ ہے، جو پروفیشن ہے، اس کو مجبوراً جو ہے وہ چینج کرنا پڑا تھا۔ اب وہ جب اس نے اپنا پروفیشن چینج کیا تو وہ ٹیچنگ سے جو ہے وہ جرنلزم کی طرف آ گیا، اور اس نے وہاں سے جو ہے اپنے اخبارات جو تھے نکالنا شروع کر دیے۔ ایز سچ کارل مارکس بیکیم اے جرنلسٹ۔ تو جب ٹیچنگ جو ہے اس میں کوئی اسپیس نہ نظر آئی، اسپیس اس کو کیا نظر آنی تھی کہ وہ اس کے جو ریڈیکل اس کے نظریات جو تھے، جو انقلاب پسندی پر مبنی جو اس کے خیالات تھے، یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے ان کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور یونیورسٹی نے اس کا کیا کیا کہ اس کے نظریات کی وجہ سے جو ہے اس کو وہاں سے نکلنے کے اوپر مجبور کر دیا تھا۔ تو وہاں سے جو ہے جب اس نے ٹیچنگ کا پروفیشن چھوڑا تو اس کے بعد جو ہے ہی بیکیم اے جرنلسٹ، تو اس نے جرنلزم کے اندر جو ہے آیا، اور اس نے اپنا اخبار جو تھا وہاں سے جاری کیا، ناٹ بائی چوائس بائی نیسیسٹی۔ تو کارل مارکس نے جو جرنلزم جو ہے کو جوائن کیا تو یہ اس کا کوئی چوائس نہیں تھا، لیکن اس کی مجبوری تھی، اور کوئی پروفیشن جو ہے اب اس کو وہ سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ ہز نیوز پیپر واز آلسو سپریسڈ بائی گورنمنٹ ڈیو ٹو ہز ریڈیکل ویوز۔ اب کارل مارکس جو ہے چونکہ وہ ایک ریولوشنری آئیڈیاز کا مالک تھا، وہ ایک ریڈیکل فلاسفی جو ہے رکھتا تھا، اور وہ چیلنج کر رہا تھا، جو کیپٹلزم تھا اس کو چیلنج کر رہا تھا، تو اس سے نہ صرف اس کی یونیورسٹی جو ہے اس کو پریشانی لاحق ہوئی، بلکہ جو جرمن گورنمنٹ تھی، جرمن ایڈمنسٹریشن تھی، اس کو بھی جو ہے وہ پریشانی لاحق ہوگی کہ کارل مارکس کے یہ جو نظریات ہیں یہ جرمن سوسائٹی کے اندر جو ہے بے چینی پیدا کر سکتے ہیں، اور جرمن جو سٹیزن ہیں، جو جرمن عوام ہیں، ان کو حکومت کے خلاف اکسانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ چونکہ وہ اپنے آئیڈیاز جو تھے، جو اپنی فلاسفی تھی، جو اس کی مختلف تھیریز تھیں، جو کمیونزم کے اوپر اور سوشلزم کے اوپر مبنی تھی، اور اینٹی کیپٹلزم کے اوپر مبنی تھی، اس کو جو ہے وہ اپنے خبرات کے ذریعے جو ہے اس کا وہ بھرپور جو ہے وہ پرچار کر رہا تھا، پروپیگنڈا کر رہا تھا، اور ان کی پریچنگ جو ہے بڑی کامیاب جا رہی تھی، لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے تھے اس کے ریڈیکل ویوز کی وجہ سے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ حکومت نے جو ہے اس کے اخبار کو بھی بین کر دیا اور اس کو بند کر دیا، اور اس طرح کارل مارکس کو جو ہے پہلے ٹیچنگ سے دستبردار ہونا پڑا، اور پھر اس کو جو اس نے جرنلزم کا شعبہ انتخاب کیا تھا وہاں سے بھی جو ہے اس کو بہت ساری مشکلات کا جو تھا وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کارل مارکس نے کیا فیصلہ کیا۔
کارل مارکس اب اس کی ازدواجی زندگی کے بارے میں ہے. کارل مارکس میریڈ جینی وان ویسٹفیلین, the daughter of a civilian servant belonging to a high nobility. تو کارل مارکس جو ہے اس نے جس خاتون سے شادی کی اس کا نام تھا جینی وان ویسٹفیلین, اور وہ جو ہے ایک نوبل فیملی کے ساتھ جو اس کا تعلق تھا, اور پھر اس کی پوری زندگی جو ہے کارل مارکس کے ساتھ اس نے گزاری. اور کہا جاتا ہے کہ زندگی کے جو آخری سال تھے کارل مارکس نے جو لندن میں برطانیہ میں گزارے وہ بڑے قسم پرسی کے حالات تھے, اور اس کی بیوی جو ہے اس نے بھی انتہائی غربت اور پسماندگی کی جو ہے وہ زندگی جو تھی وہاں پہ بسر کی تھی. اور نیکسٹ ہے کہ کارل مارکس ہیڈ ٹو شفٹڈ ٹو پیرس ان دوز ڈیز. اب جب کارل مارکس جو ہے جرمنی کے اندر جو ہے اس کو ٹیچنگ کے لیے جو ہے وہ یونیورسٹی سے نکال دیا گیا, پھر اس کا اخبار جو تھا وہ بند کر دیا گیا. تو کارل مارکس جو ہے اس کو مجبور کیا گیا کہ اس کے جو ریڈیکل ویوز ہیں, جو ریڈیکل اس کی فلسفی ہے, جو اس کے نظریات ہیں, وہ جرمن گورنمنٹ کے لیے جو ہیں وہ قابل برداشت جو ہیں وہ نہیں ہیں. لہذا وہاں کی جو جرمن پروشیا کی جو ایڈمنسٹریشن تھی, جرمن یا پروشین ایڈمنسٹریشن جو تھی, اس نے جو ہے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ وہاں سے جو ہے وہ یہ اس کی ریاست کے جو مقاصد ہیں, ریاست کی جو بیسک آئیڈیالوجی ہے, چونکہ اس سے متفق نہیں ہیں, اور لہذا اس نے اس کے کارل مارکس کے جو آئیڈیاز تھے ان کو ریاست کے مقاصد کے خلاف قرار دے دیا گیا, اور کارل مارکس جو ہے اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ مائیگریٹ کر جائے اور کسی اور ملک کے اندر جو ہے چلا جائے. تو مجبوراً جو ہے کارل مارکس کو جو تھا جرمنی کو چھوڑنا پڑا. اور کیا ہوا کہ ہی ہیڈ ٹو شفٹڈ ٹو پیرس, اور وہاں سے وہ نکلا اور وہ پیرس چلا گیا, فرانس میں جو ہے اس نے قیام کیا. اینڈ ان دوز ڈیز سوشلسٹ موومنٹس ور ویری ایکٹیو ان دا پیرس اگینسٹ دا کیپٹلزم. اب یہ وہ دور تھا جب یورپ کے اندر جو ہے جو کمیونزم تھا یا سوشلزم تھا, اس کی مقبولیت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا تھا. تو جب وہ پیرس میں گیا تو پیرس کے اندر جو ہے جو سوشلسٹ ایکٹیویٹیز تھیں, جو سوشلسٹ موومنٹس تھیں, وہ کافی حد تک جو ہے وہ فروغ پا رہی تھیں, اور کارل مارکس کو جو ہے وہاں پہ ایک بہتر ماحول مل گیا کہ جو کارل مارکس کے جو نظریات ہیں اس کو چاہنے والے لوگ جو تھے فرانس کے اندر آلریڈی سے موجود تھے. تو اس لیے اس کو تھوڑا سا قدرے جو ہے وہ ایک بہتر مقام جو تھا حاصل. تو جرمنی سے وہ نکلا یا اس کو نکالا گیا اور پھر وہ فرانس کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے. نیکسٹ ہے کہ فرانس کے اندر جب آتا ہے ڈیورنگ ہز اسٹے ان فرانس, تو وہاں پہ جو ہے اس کی جو ملاقات ہے ہی میٹ ٹو فریڈرک اینجلس ہو واز ہز بیسٹ فرینڈ. وہ فریڈرک اینجلس سے ملتا ہے, اور فریڈرک اینجلس جو ہے اتفاق سے وہ بھی سوشلسٹ نظریات کا جو ہے وہ حامی ہے, اور کارل مارکس کے ساتھ اس کے جو آئیڈیاز تھے وہ بہت زیادہ جو تھے میچ کر رہے تھے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ دونوں کے چونکہ جو نظریات تھے, دونوں کی جو آئیڈیالوجی تھی, دونوں کی جو فلسفی تھی, اور دونوں جو ہے وہ ریڈیکل اپروچ کے مالک تھے, تو ان کے درمیان جو ہے کافی زیادہ ہم آہنگی پیدا ہوگی, اور ان کے درمیان فرینڈلی ریلیشن جو تھی وہ قائم ہوگی. تو فرانس کے اندر جو ہے کیا ہوتا ہے ہی میٹ ٹو فریڈرک اینجلس ہو جوائنڈ ہینڈس ود کارل مارکس in his intellectual thoughts and remained his sincere friend throughout his life. تو فرانس کے اندر جو ہے جب اس کی فریڈرک اینجل کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دونوں کے نظریات چونکہ ملتے جلتے تھے, اس لیے دونوں کے درمیان جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ہم آہنگی پیدا ہوئی, اور دونوں کے درمیان ایک دوستانہ تعلقات پیدا ہوئے. اور اس طرح کارل مارکس کو جو ہے ایک یوں سمجھنے کے سہارا مل گیا کہ وہ آزادانہ طور پہ جو ہے وہ فرانس کے اندر جو ہے پیرس کے اندر اپنی بات کر سکتا تھا. اور جو فریڈرک اینجل تھا وہ ایک نوبل فیملی سے اس کا تعلق تھا, ایک جو رچ فیملی تھی اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا, اور وہ کافی بااثر شخص جو ہے وہ شمار ہوتا تھا. اس چیز نے جو ہے کارل مارکس کو جو ہے بہت زیادہ جو تھا وہ سپورٹ کیا تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان 1845 کارل مارکس ہیڈ ٹو لیو پیرس فار برسلس. اب فرانس کے اندر بھی جو ہے اس کو اسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑا جس مسئلے کا سامنا اس کو جرمنی کے اندر کرنا پڑا تھا. تو فرانس کے اندر جو ہے جب اس نے اپنی سوشلسٹ جو اور کمیونسٹ جو ایکٹیویٹیز تھی, جو پراپیگنڈا تھا, جو اس کی پریچنگ تھی, جب اس کے اندر شدت پیدا ہونے لگی تو وہاں کی گورنمنٹ جو تھی اس نے بھی اس کو جو ہے وہ وہاں پہ اسپیس دینے سے جو ہے انکار کر دیا, اور اس کو مجبوراً جو ہے ہی ہیڈ ٹو شفٹ ٹو برسلس. اس کو برسل بیلجیم کے اندر جو ہے وہ جانا پڑا. تو وہاں سے وہ مائیگریٹ ہوا
اور اس کو بیلجیم کے اندر جو ہے وہ جانا پڑا. ویئر ہی اسٹارٹیڈ ہز ورک کمیونسٹ مینیفیسٹو, اور اس نے وہاں پہ جو ہے اس کا جو کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے اس کے اوپر جو ابتدائی کام تھا وہ اس نے وہیں پہ شروع کیا تھا. ان دا سمر 1848 اینجلس ٹک کارل مارکس ٹو لندن. تو نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ جرمنی سے وہ فرانس آتا ہے, فرانس سے وہ برسلس میں چلا جاتا ہے, بیلجیم میں, اور وہاں سے جو ہے وہ جو ہے وہ انگلینڈ جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے. تو اس کا دوست جو فریڈرک اینجلس ہے وہ اس کو کہاں لے جاتا ہے, لندن کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اور لندن کی جو وجہ شہرت ہے وہ کیا تھی کہ دنیا بھر کے اندر جتنے بھی لوگ جو ہیں جو جلاوطنی کی زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے اس کو جو ہے وہ ہیون کہا جاتا ہے, مدر کہا جاتا ہے. انگلینڈ جو ہے ہیز آفن بن کالڈ ایز دا مدر آف ایکسائلس, تو جلاوطن لوگوں کی اس کو جنت کہا جاتا ہے. تو اس کو یہ تھا کہ وہاں چونکہ وہ کمفرٹیبل ہوگا, وہاں پہ وہ اپنی بات کر سکتا ہے, اپنے نظریات کا پروپیگنڈا کر سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ بیسٹ جو پلیس ہوگی وہ انگلینڈ ہوگی. تو لہٰذا اینجل جو ہے اس نے کہا کہ آپ جو انگلینڈ آ جائیں. تو وہ انگلینڈ چلا جاتا ہے اینڈ ویئر ہی واز انٹروڈیوس دا فاؤنڈرس آف دا جرمن ورکرز ایجوکیشنل فاؤنڈیشن. تو وہاں پہ جو ہے آلریڈی جو ہے ایک فاؤنڈیشن کیمپ تھی جس کا نام تھا جرمن ورکرز ایجوکیشنل یونین. تو اس یونین کے ورکرز کے جو ایڈمنسٹریشن تھے ان کے ساتھ وہ ملتا ہے اور ان کے آئیڈیا سے جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو یعنی جب وہ لندن میں آتا ہے تو لندن میں جو ہے اس کا انٹروڈکشن ہوتا ہے جرمن ورکرز ایجوکیشنل یونین کے ساتھ, اور اس کے سٹرکچر سے جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے تھوڑے عرصے کے لیے جو ہے آفٹر ریمیننگ سم ٹائمز ان لندن ہی اگین وینٹ ٹو برسلس. تو کچھ عرصہ وہ لندن میں گزارتا ہے اور دوبارہ جو ہے وہ برسلس میں چلا جاتا ہے, بیلجیم میں. اینڈ ویئر ہی فاؤنڈیڈ اے سملر آرگنائزیشن جرمن ورکرز مینز ایسوسیشن. اور برسلس کے اندر بھی جو ہے وہ اسی طرح کی ایک یونین قائم کرتا ہے جس طرح کی یونین جو ہے وہ لندن کے اندر جو ہے قائم تھی. تو وہ جس یونین کو کی بنیاد رکھی وہ تھی جرمن ورکرز مینز ایسوسیشن ٹو پروپوگیٹ دا فلاسفی آف کمیونزم. تو اس نے وہاں پہ برسلس کے اندر جو ہے کمیونزم کی جو فلاسفی تھی, اس کے جو آئیڈیاز تھے, جو ریڈیکل اس کی سوچ اور فکر تھی, اس کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے اور اس کی پریچنگ کے لیے جو ہے اس نے کیا کیا, برسلس کے اندر بھی جو ہے ایک یونین قائم کی جس کا نام رکھا گیا جرمن ورکرز مینز ایسوسیشن, تاکہ وہاں پہ جو ہے کمیونزم کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے, اس کو پروپیگنڈا کیا جائے. تو اس کے لیے اس نے اس تنظیم کا جو تھا وہ انتخاب کیا. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ لندن چلا جاتا ہے. ہی ہیڈ ٹو فلی فرام برسلس ٹو لندن اگین اینڈ آن اکاؤنٹ آف ہز ایکٹیویٹیز اباؤٹ کمیونزم. تو چونکہ اس کی جو کمیونزم پر مبنی اس کی جو ایکٹیویٹیز تھیں, جو اس کے میٹرز تھے, جو ریڈیکل اس کی اپروچ تھی, تو وہ جو ہے اس کی وجہ سے اس کو وہاں بھی جو ہے نکلنا پڑا تھا, کیونکہ زیادہ دیر تک وہاں پہ قیام نہیں کر رہا تھا. تو نتیجہ کیا نکلا, اینڈ ہی سیٹل ڈاؤن ان انگلینڈ. اور مجبوراً جو ہے آخرکار پھر اس کو انگلینڈ میں ہی جو ہے وہ آنا پڑا. جیسا کہ میں نے کہا کہ انگلینڈ جو ہے ہی از کنسیڈرڈ ایز دا مدر آف ایکسائلس. تو اس کو جو ہے جلاوطن جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جنت کہا جاتا ہے, ان کی ماں کہا جاتا ہے. تو وہ دوبارہ جو ہے وہ لندن میں جو ہے وہ آ جاتا ہے. اینڈ دین ہی سیٹل ڈاؤن ان انگلینڈ ٹل ہز ڈیتھ ان 1883. اور پھر 1883 تک جو ہے جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہاں پہ وہیں جو ہے وہ مشکل طور پہ جو ہے وہ لندن میں ہی قیام کرتا ہے. اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے, اس کے بچے بھی وہیں پہ ساتھ ہوتے ہیں. تو اس طرح جو ہے کارل مارکس جو جرمنی میں پیدا ہوا, اس کی جو ڈیتھ ہے وہ 1883 میں 1883 کو جو ہے وہ لندن میں ہوتی ہے. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس, کارل مارکس کا جو فیمس ورک ہے اس میں جو انتہائی مشہور اس کی کتابیں ہیں وہ ہے داس کیپٹل, کمیونسٹ مینیفیسٹو, دا جرمن فلاسفی ود اینجلس اینڈ فلاسفی آف پاورٹی, دا کلاس اسٹرگل ان فرانس اینڈ دا ہولی فیملی. اور بھی اس کا بہت سارے ورک ہیں, بہت ساری فیمس اس کی بکس ہیں, لیکن جو اس کی زیادہ مشہور کتابیں ہیں جس کے اندر اس نے اپنی فلاسفی کو جو ہے بیان کیا ہے وہ تو داس کیپٹل ہے اور کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے. تو جو کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے اور داس کیپٹلس ہے اسی اوپر جو ہے اس کے سارے
جو کمیونزم اور سوشلزم کی فلسفی ہے وہ اسی کے اندر جو ہے بیان کی گئی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کارل مارکس کی جو ابتدائی زندگی ہے کہ وہ کہاں پہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو مائگریشن کرنی پڑتی ہے اس کی وجہ کیا ہے، کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے جو ریڈیکل جو اس کی جو فلسفی تھی، اس کی جو سوچ تھی، جو انقلابی اس کے خیالات تھے، جو وہاں کی ریاستوں اور وہاں کی حکومتوں کے آئیڈیاز جو آبجیکٹیوز تھے ان کے مطابق نہیں تھے، تو اس کو مجبوراً جو ہے جرمنی سے جو ہے فرانس کی طرف، فرانس سے برسل سے لندن میں جو ہے اس کو بار بار جو تھا وہ ہجرت اور مائگریشن جو ہے وہ کرنی پڑ رہی تھی۔ تو اس نے اپنے نظریے اور سوچ اور فکر کے ساتھ جو ہے وہ اتنا جو ہے اس کی اٹیچمنٹ تھی اور اتنی کمٹمنٹ تھی کہ اس نے اپنے نظریات سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار نہیں کی، بلکہ اس نے وہ ساری جو پریشانیاں تھیں، جو مشکلات تھیں، وہ تو برداشت کرتا رہا، اس کی فیملی بھی جو ہے وہ برداشت کرتی رہی، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ اس کی سوچ اور فکر جو ہے وہ ضرور ایک دن جو ہے کامیاب ہوگی اور دنیا کے اندر جو ہے کیپٹلزم کے لیے چیلنج جو ہے ثابت ہوگی۔ اور اس نے اپنے نظریات کے ساتھ جو اس کی کمٹمنٹ تھی اس کا یہ ثبوت دیا کہ اس نے ان کو نہیں چھوڑا، ان کو ترک نہیں کیا، اپنی سوچ اور فکر کو نہیں تبدیل کیا، بلکہ اس کے اوپر وہ قائم رہا۔ اور آج جو ہے جو کمیونزم ہے وہ کارل مارکس کا دوسرا نام ہے، اور کارل مارکس کمیونزم کا دوسرا نام ہے۔ دنیا میں جہاں بھی جو ہے کمیونزم کا نام لیا جاتا ہے وہاں پہ کارل مارکس کا نام جو ہے وہ بھی لیا جاتا ہے، تو یہ اس کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ تو یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل محمد نواز وڈیج پولیٹیکل سائنٹسٹ۔